बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं खैबर में। रिजवान गलज़ई साहब, सदीक जान साहब, वसीम मलिक साहब, मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्त इस्लामाबाद से भी यहाँ पे मौजूद हैं। पेशावर से काफ़ी सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस इवेंट को कवर किया है। अमन जिरगा जो है वो अभी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अपनी तकरीर करके जा चुके हैं। बड़ी ही एक ज़बरदस्त किस्म की जिसको कहते हैं लीडरफुल किस्म की उन्होंने गुफ्तगू जो है यहाँ पे की है। मुतालबात भी किए हैं हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, वार्निंग भी उन्होंने जारी की है। अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके ऊपर भी बात की है और बिलखसूस अमन के हवाले से यहाँ पे उन्होंने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है। तो रिजवान गलज़ई साहब, आपसे हम शुरू कर लेते हैं। आज कैसे देखते हैं सुहेल अफरीदी की आज की तकरीर? अच्छा, सबसे पहले लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये जो आज का इवेंट था ये जलसा नहीं था, ये अमन जिरगा था और ये PTI का इवेंट नहीं था। इसके अंदर जो मुख्तलिफ कबायली अजला हैं, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ज़िला औरकज़ई, ज़िला मोमन, ज़िला बाजोड़, ये तमाम जो कबायली अजला थे इसके मशरान यानी जो अमायदीन हैं इलाके के, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इसके अलावा बाकी नौजवान और बाकी जो सियासी जमातों के नुमाइंदे थे। और कोई सियासी झंडा नहीं था, PTI का झंडा भी नहीं था। लोगों ने सफ़ेद झंडे उठाए रखे थे और उसके ऊपर एक ही चीज़ लिखी थी, अमन। और पाकिस्तान के झंडे थे ज़ाहिर है। तो अमन का मुतालबा लेके एक जिरगा है जो एक कबायली सिस्टम है, उसके अंदर यही होता है कि जब भी मसाइल होते हैं तो उसको जिरगे के ज़रिए हल किया जाता है। तो ये एक ग्रैंड जिरगा था और इससे ज़रिए एक पैगाम दिया गया। और सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है आगे चल के हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ मुतालबात रखे और उस मुतालबात की मंजूरी इस जिरगे से ली। जब जिरगा किसी मुतालबात की मंजूरी ले लेता है तो इसका मतलब है कि वो लोग आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने ये कहा कि ये चंद मुतालबात हैं जो तफसील से सदीक भाई भी डिस्कस करेंगे और उसमें मुझे आपकी चाहिए, मंजूरी चाहिए। वो तमाम लोगों ने हाथ खड़े करके उसकी मंजूरी दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे मुतालबात हैं, अगर ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो फिर हमारा जो कबायली रवायात हैं कि जब हमारा कबायली जिरगा कोई फैसला कर लेता है और उसको नहीं माना जाता तो फिर उसके बाद हम अपने तरीके से उसको मनवा लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बाद में उन्होंने पश्तों के अंदर भी उसका जिक्र किया। तो जाहिर है जो उनके कवामी राब्ता मुहिम है ये उसके सिलसिले में दूसरी कड़ी तो थी, लेकिन ये पहले से जिरगा अनाउंस था। और जो एक सबसे बड़ा मसला है जो हम मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ के अंदर जिक्र करते हैं, अमन, और वो इन लोगों का मसला है। उन लोगों की आज नुमाइंदगी थी। ये एक जो पंडाल था इसके अंदर आपने देखा कम्प्लीटली भरा हुआ था और लोगों ने आके अपने मुतालबात में भी हक में भी बात की है, अपने अमन के लिए आवाज़ उठाई है और एक पैगाम दिया है वफाक को। और उसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की तकरीर आपने इंट्रो में कहा कि जिस जो एक उनका उसके अंदर जज्बाती फैक्टर तो था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो बात की 1947 से लेके पाकिस्तानियत के ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कबायली जो लोग हैं उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया। और वो जिक्र करते हुए साथ कहा कि जब हमने ये कुर्बानियां दी तो बदले में हमें क्या मिला, ये हमारा हक है और ये हमारा उन्होंने कहा साडा हक इथे रख। अच्छा, गुफ्तगू के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है एक वीडियो 10-15 मिनट के अंदर तो उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। हम कहीं रास्ते में जब रुकेंगे, चाय पियेंगे, तो एक एक चीज़ जो उन्होंने बात की है तफसील के साथ उसको आवाम के सामने हम लेके आएंगे। सदीक जान साहब, बिलखसूस आज भी उन्होंने, यानी देखें हमारे लिए ज़ाहिर है हम लोगों का तो यहाँ अक्सर आना जाना नहीं होता। एक तो हमने देखा कि बुजुर्ग शहरी जिस तरीके से यानी वो झुक के चल रहे हैं लेकिन वो लंबा चौड़ा सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बिलखसूस बाहर जिन लोगों से बात हुई है, अमन की वो बात कर रहे थे। शनाख्त की बात आज उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर भी की और उन्होंने कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं। ओवरऑल इस जो गुफ्तगू है उनकी, ये जो जज्बाती एक अंसर आ जाता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बाकी मामला पर जाएंगे। माइक आपके पास है, दूसरा माइक भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक चाय की इस वक्त ज़रूरत है, जैसे आपने कहा भी सही, चाय पीने के बाद ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है वो हो सकती है। तो दूसरा ये है कि इस वक्त ज़रूरत है कि आज क्योंकि 80% जो जिरगा था उसमें तकरीरें पश्तो में थी, तो एक पश्तून दोस्त की भी ज़रूरत है जो सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके और हमें बता सके कि क्या कुछ हुआ है। बस हमें ये पता है, यानी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उस वक्त आप नीचे आवाम में थे, मुझे नहीं पता आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन इकबाल आफरीदी साहब की जो तकरीर थी, यानी सुहेल अफरीदी साहब के बाद इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर थी जिस पे सबसे ज़्यादा मैंने जोश खरोश देखा है। अब उन्होंने पश्तो में ऐसा क्या कहा है कि लोग सबसे ज़्यादा उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, खड़े होकर दाद दे रहे थे और लोगों के अंदर बड़ा जोश, जज्बा था, जुनून था। वो क्या ऐसा कह रहे थे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कोई दोस्त जो है वो पश्तून। फैजान साहब ने नीचे किसी से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं, जब पश्तो में बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा ये क्या कह रहे हैं, ये पश्तो में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो बंदा कहता है यार मैं खुद पंजाबी हूँ लेकिन जो कह रहा है सही कह रहा है। ठीक है ना, तो ठीक है ना,
تو اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ کیا ایسی بات ہوگی جس پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور داد دیتے تھے. دیکھیں ایک تو یہ سہیل آفریدی صاحب آج اپنے ہوم گراؤنڈ پر تھے اور ہوم گراؤنڈ پہ انہوں نے زبردست اننگز کھیلی ہے. ان کی گفتگو میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ صرف کوئی ایسی نہیں تھی کہ جذباتی باتیں ہوں. ایک تو ان کی تقریر جو ہے نا وہ بڑی ایک انہوں نے تیاری کے ساتھ کی ہے. انہوں نے رضوان بھائی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جو ہمارے دیکھنے والوں کو جس کا ادراک ہونا چاہیے اور ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آج کا یہ ایونٹ پی ٹی آئی کا ایونٹ نہیں تھا, یہ قبائلی لوگوں کا ایونٹ تھا. اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ آج آپ کو اسٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ کم اور مشران زیادہ ملے ہیں. دیکھیں یہ نا ایک کلچر ہے یہاں کا, یہاں کی روایات ہیں. یہاں کے کلچر روایات کیا ہیں کہ یہ اپنے بڑوں کو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, بزرگوں کو احترام دیتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. ان کے بزرگ فیصلہ کرتے ہیں, ان کے جرگے فیصلے کرتے ہیں, ان کے لوگ بڑے جن کو یہ ان کے معززین ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور جب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں پھر کچھ بھی ہو جائے پھر یہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے. دیکھیں سہیل آفریدی صاحب نے آج تمام قبائل کے بڑوں کو بلایا, جو مشران ہیں, جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کو بلایا, ان کو عزت دی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک بار سہیل آفریدی نے ایک جو مشر آئے ان کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی کہ آپ یہاں پر بیٹھے. ایک ایک کو جا کے انہوں نے جس طرح سے ملے اور وہ ساری چیزیں. تو ایک تو انہوں نے جو آج میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے, پہلے وہ اعلان پہ بات کر لیتے ہیں اور یہ اس اعلان کے بعد حکومت کے لیے کیوں میں سمجھتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے. ایک تو انہوں نے عوام کو اونرشپ دی ہے, انگیج کیا ہے, لوگوں کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں, اگر میں اس پہ جدوجہد کرتا ہوں تو کیا آپ ساتھ ہوں گے. انہوں نے اونرشپ لوگوں کو دیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹ سے سی ایم آتے تھے تو بڑکیں زیادہ ہوتی تھی, کام کی بات نہیں تھی, تو انہوں نے بڑکیں آج نہیں ماری, انہوں نے مطالبات ایکچوئل جو ایشوز ہیں وہ سامنے رکھے. بالکل, انہوں نے ایک تو لوگوں کو اونرشپ دی, لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی عکاسی کی, لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کو بتایا کہ ہاں مجھے پتا ہے کیونکہ میں خود قبائلی ہوں. پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر نا ایک ان کے لیے تھی بھی صحیح. میں تو اسد صاحب آج کل جس بھی جلسے میں جاتا ہوں نا پی ٹی آئی کے یہاں خاص طور پہ کے پی کے میں ایک چیز ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ میں صرف لوگوں کی آنکھیں دیکھتا ہوں کہ کیا ان آنکھوں میں خوف ہے. بالکل ان آنکھوں میں خوف نہیں ہے, ہاں ان آنکھوں میں چمک ہے, ان آنکھوں میں امید ہے. جب وہ عمران خان کی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں دیکھا کریں, کیونکہ اس امید سے عمران خان کی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ عمران خان کے کھلاڑی سہیل آفریدی کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے, ان کو اپنے بچوں کا مستقبل سہیل آفریدی کی گفتگو میں نظر آتا ہے, ان کو اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس تصویر میں نظر آتا ہے جو سامنے لگی ہوئی ہے عمران خان کی. یار یہ ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایسی کام کر جائے گا کہ جس سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان ہوگا. دیکھیں انہوں نے جو اعلان کیا ہے نا کہ اب ہر ضلع میں قبائلی ہر ضلع میں اس طرح کا جرگہ ہوگا, امن جرگہ ہوگا. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب اونرشپ ساروں کی ہو جاتی ہے اور مشترکہ طور پہ سب ایک فیصلہ جرگے میں کر دیتے ہیں, تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میں اگر کسی کا تعلق کسی مذہب سے ہے, کسی مسلک سے ہے, کسی جماعت سے ہے, پھر وہ اس کے اوپر پہرا دیتا ہے. اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی سہیل آفریدی صاحب نے. دیکھیں میں تلخی بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں شدت بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں لڑائی بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اس کے دو حال ہیں نا, اس کے کنسیکوینسز ہیں. ایک یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ تصادم کی طرف معاملات چلے جائیں, وہ ظاہر ہے پاکستان کے حق میں نہیں ہے. دوسرا میرا یہ خیال ہے اسد چودھری صاحب یہاں پہ کوئی بھی موجود ہونا وہ صرف ان لوگوں کو دیکھے کہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, آج ہم نے دیکھا جو لوگوں کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو آنر کریں. اچھا ایک بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی پہ سب سے بڑا الزام کیا لگتا ہے کہ دہشت گردوں کی حامی ہے, اینٹی پاکستان ہے. آج اس نے کیا کہا, سب سے پہلے وہ بار بار اس نے کیا کہا کہ ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں, پاکستانی رہیں گے. پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے اس اسٹیج سے کھڑے ہو کے انہوں نے ٹی ٹی پی کو واپس لانے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے. اگر وہ ٹی ٹی پی کے حامی ہے, ٹی ٹی پی کے حامی ہے, تو کیوں یہ بات کرتے کہ ٹی ٹی پی کو لا کے آپ نے غلط کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں, ایک بار انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں. آج یہ قبائلیوں کا جرگہ تھا نا, ایک بار بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی سے بات کریں. ایک بات صرف کی ہے کہ ہمارے حوالے سے آپ فیصلہ کر رہے ہیں, ہمیں آن بورڈ رکھیں, ہم سے پوچھیں. آپ میرے گھر کا فیصلہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی میں کروں گا نا میرے گھر کا فیصلہ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے حوالے سے آپ فیصلہ کریں گے, ہم سے پوچھیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہماری کل بھی ہماری, کیونکہ یہ تو آن کیمرہ تو ہم نے 2-3 ویڈیوز کی ہیں, لیکن ہم یہاں پہ ہیں 24 گھنٹے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, 24 گھنٹے ہم لوگوں سے مل رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار 1 مہینہ ہمیں دو, ہمیں آنرشپ دو, ہمارے جرگوں کو آنرشپ دو, ہمارے بڑوں کو آنرشپ دو, 1 مہینے میں سارے دہشت گردوں کو نہ نکال دے تو پھر بات کرنا. سر کیا غلط بات وہ کر رہے ہیں, پہلے بھی ایسا ہوا ہے, وہ غلط بات کیا کر رہے ہیں. ایک منٹ, میں یہ بات ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت عام ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی یہ دہشت گردوں کے حامی ہیں. آپ
سہیل آفریدی نے جو صحافیوں سے ملاقات کی تھی جس کی خبریں باہر آئیں, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جارحیت کوئی بھی کرے پاکستان پر, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. افغانستان کا نام لے کے, افغانستان, ٹھیک ہے, جب پوچھا کہ افغانستان نے حملہ کیا پاکستان پہ, انہوں نے کہا جارحیت کہیں سے بھی ہوگی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. دیکھیں وہ سمپل بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل دہشت گرد ہیں اور لوگ دہشت گردوں کے واپس آنے کا الزام اداروں کو دیتے ہیں کہ آپ لے کر آئے تھے. بات ہم کر رہے تھے اذان کی وجہ سے ہم نے ویڈیو روکی تھی, ہم بات یہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ سمپل ایک بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, انہوں نے دیکھیں انہوں نے آج حوالہ دیا کہ جب آپ ٹی ٹی پی کو واپس بسا رہے تھے ہم نے مخالفت کی تھی, آپ نے ہماری مخالفت کے باوجود آپ ٹی ٹی پی کو لے کر آئے. وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ دہشت گردوں کے خلاف بات. اب ہماری یہاں قبائلیوں سے بات ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی بھی آج بھی بات ہوئی, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ایک بات بتاؤ, ہمارے یہاں پہ گھر ہے, ہمارے یہاں پہ بیٹی ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہمارے یہاں پہ بچے ہیں, یہاں پہ اگر دہشت گردی ہوگی کیا کاروبار چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیا یہاں پہ ٹورزم ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا انویسٹمنٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی. کیا ہمارے بچے محفوظ ہیں؟ نہیں ہوں گے. کیا ان کی تعلیم ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیا ہمارے کاروبار چلیں گے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی ایک فائدہ بتا دو دہشت گردی کا جو ہمیں ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو دہشت گردوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں, لیکن مطالبہ صرف ایک ہے اور جائز مطالبہ ہے کہ بھائی آپ قبائلی علاقے, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں بار بار کہ قبائلی علاقے کے لوگوں سے آپ بات کریں, آپ کے گورنمنٹ سے بات کریں, آپ افغانستان کی حکومت سے بات کریں, آپ افغانستان کے لوگوں سے بات کریں. چودھری صاحب میں آخری بات کر کے مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہمارے ادارے, ہماری ریاست, ہماری حکومت, وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے, کہتی ہے جی اوپنلی آ کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یہ بڑا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بڑے جی آپ قبائلیوں کو بورڈ لیں, تو یہ افغانستان سے ٹی ٹی پی آتی ہے, افغانستان والے ٹی ٹی پی کو نہیں روکتے, تو ٹھیک ہے ہم اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں 1 مہینہ دے دیں اور سارے مشران کو بٹھائیں, سارے بزرگوں کو بٹھائیں, انہیں کہ ہاں جی آپ بتائیں. وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ وہ کہیں گے ہمیں جانے دیں, آگے ہم ہوں گے, آگے ہم ہوں گے, ہمیں جانے دیں, پہلے افغانستان سے بات کرنے دیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہاں سے 100 مشران قبائلی علاقوں کے 100 بڑے جاتے ہیں افغانستان اور افغانستان سے بات کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کوئی دہشت گرد ادھر نہیں آنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر دہشت گرد آئیں گے تو یہ 100 لوگ اور ان کے قبیلے بندوقیں اٹھا کے کھڑے ہوں گے, تو آپ ان کو آن بورڈ تو لیں. بھئی یہ دہشت گردوں کے حامی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں, یہ خدا را اس سوچ کو ختم کریں جو آپ نے وہاں, اور وہ انہوں نے قربانیوں کی بات کی کہ پاکستان کے لیے قربانیوں کی بات ہوتی ہے, ہم سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہیں یار؟ آج ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں وہ فرزانہ شاہ نے بڑی اچھی بات کی تھی, ہم بات کرتے ہیں جب لوگ ہمارے وہاں سے اٹھ کے کہتے ہیں پنجاب میں جی میٹرو چل رہی ہے, فلانا چل رہی ہے, کے پی کے میں کیا ہے؟ اور بھائی کے پی کے وفاق کی پالیسیز کی نظر ہوا ہے, پالیسی وفاق بناتا ہے افغانستان کی, سفر کے پی کے کرتا ہے. تو جب آپ کی ایک پالیسی کے نتائج, جب اس کے اثرات اس صوبے پہ آتے ہیں تو اس صوبے کو کیوں نہیں آپ آن بورڈ لیتے؟ باقی سہیل آفریدی نے اس علاقے کی ترقی کی بات کیا آپ مجھے بتائیں, یہ کتنا بڑا نیریٹو ہے کہ 3000 ارب روپے وفاق میں دینا ہے کے پی کے کا, 3000 ارب. وہ صوبہ جو آپ کی وفاقی پالیسیز کی بھیٹ چڑھ گیا اس کو آپ نے 3000 ارب دینے, تو دینا آپ, ان کا حق ہے, آپ 3000 ارب ان کو دیں تاکہ یہ اپنے بچوں پہ لگائیں, اپنے آنے والی نسلوں پہ لگائیں, یہاں تعلیمی ادارے بنے, ان کے روڈز بنے, ان کے صحت کی سہولیات بہتر ہو. تو بات یہ ہے ان کی ایک بیلنس تقریر تھی, انہوں نے جو ایک قبائلی نوجوان کے طور پہ جو بات کرنی تھی وہ بھی کی, ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے طور پہ جو بات کرنی چاہیے تھی وہ بھی کی, ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو بات کرنی چاہیے تھی وہ بھی کی, اور ایک عمران خان کے کھلاڑی کے طور پہ جو بات تھی وہ بھی کی. لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں چودھری صاحب, یہاں سے راستے دو ہیں, یا ہوش سے کام لیا جائے گا, ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیا جائے گا کہ یار یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ پاکستانی, یہ محب وطن پاکستانی جنہوں نے قربانی دی ہے, جن کے اپنوں نے قربانیاں دی ہیں, یا یہ ہوگا کہ پھر ایسی کی تیسی تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. اگر آپ ہارڈ اسٹیٹ جو آرٹل تعریف ہے اس پہ جا کے اگر آپ ایسی کی تیسی پھیرنے پہ جائیں گے نا, تو پھر آج آپ ان لوگوں کے جذبات دیکھ لیں, وہ نہیں ہو سکتا. اپنے لوگ مت ان سے لڑائی کریں. اپنی ماں جو ہوتی ہے, کہا جاتا ہے نا کہ ریاست ماں ہوتی ہے, کئی بار ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کئی بچے بدتمیز ہوتے ہیں, بدتمیز بھی ہوتے ہیں, سخت بات بھی کر جاتے ہیں, کیا ان کو ماں ذبح کر دیتی ہے؟ کیا ان کو ماں مار دیتی ہے؟ بھائی ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کی سخت بات بھی سنتی ہے, اس کی سخت بات سنتی ہے, اس کو بٹھاتی ہے, پیار دیتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد بچے کو ریلائز ہو جاتا ہے اور وہ ماں سے معافی مانگ لیتا ہے. تو اگر ریاست ماں کی طرح ہے تو پھر ان کو اپنا بچہ سمجھے, ان سے محبت سے پیش آئیں. سختی سے پیش آئیں گے تو پھر یہ کہتے ہیں نا یہاں والے کہ سختی سے تو ہمیں جنت میں کوئی نہیں لے کے جا سکتا. رضوان صاحب نے بھی وسیم صاحب گفتگو کی ہے, صدیق جان صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی ہے. اہم چیز آپ کیا دیکھتے ہیں آج کے ایونٹ؟ دیکھیے اس اگر موضوع میں گفتگو کریں تو آپ کو خاصا وقت چاہیے, اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں, اس کو ایک ایک بات پر. قصہ مختصر ایک ہے,
اور یہ آج کے اس جرگے کی وجہ سے نہیں, یہ اس سے قبل بھی ہم پشاور آتے رہے ہیں, اور یہ کوئی سنی سنائی بات بھی نہیں, ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ سے, ہماری اپنی ملاقاتوں سے اور یہاں کے لوگوں کے حالات و جذبات دیکھتے ہوئے, اگر آپ یہاں کا فیصلہ اپنی اور عمران خان کی کشمکش کے تناظر میں یا کسی بیرونی تناظر میں دیکھیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی پہ ہوں. یہاں کا فیصلہ یہاں کی عوام اور یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کے تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. بہت خوبصورت بات. اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا کوئی حل نہیں ہے. اور ایک اور بات دیکھیے, یہاں پر آپ نے بھی گفتگو کی, سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے ایک سیاسی تقریر ہے, اس کے کچھ آپٹکس ہوتے ہیں, لیکن کوئی شخص کیوں اپنی پاکستانیت کا بار بار دعویٰ کرے کہ یار میں محب وطن ہوں, میں ہوں جی, وہ اپنی زبان سے کیوں کرے؟ ان کے الفاظ, ان کے طرز عمل سے آپ کو نہیں لگ رہا؟ تو پروپیگنڈا کرنے والے اور یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے کون ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے ایجنڈے کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک انتہائی غیر ضروری مشق ہے. دوسری بات, اگر آپ اتنے ہی پختونخوا کے حوالے سے اور یہاں کی صورتحال کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں وہی صرف ایک حل ہے اور آپ بڑے سنجیدہ ہیں, تو آپ پختونخوا کے حصے کا جو دیگر معاملات میں, جیسے صدیق جان صاحب نے بھی کہا, سہیل آفریدی اکثر اس کا ذکر کر رہے ہیں, 3000 ارب کے قریب ہے NFC اور دیگر فنڈز, کیا آپ ان کو وہ دے رہے ہیں؟ مطلب آپ نے کون سا 3 گاڑیاں جو ہمیں ابھی تک نظر آئیں آپٹکس کے لیے, یہ سارا کچھ کیا گیا. نہیں وسیم, بات آپ کرتے رہے, آپ 3000 ارب بنتا ہے نا KPK والوں کا, آپ کہتے ہیں آپ چلے, ہم آپ کی بات مان لیتے کہ KPK کی حکومت کرپٹ ہے, مان لیتے, یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ آپ 3000 ارب دیں گے نا کرپشن کر دیں گے, مان لیتے ہیں, اور یار آپ 3000 ارب ان کا لگا دو نا, آپ وفاقی اداروں کے ذریعے لگا دو, لیکن ان کا حق تو دو, 3000 ارب دو نا, ان کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنی کرپشن لوٹ مار, آپ نے 1000 ارب, آپ نے ہر سال آپ 15 سے 20,000 ارب پچھلے 3 سال سے قرضہ لے رہے ہیں, وہ رکھ کہاں رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ سادہ سی بات ہے, سنجیدگی ہو, پریورٹی ہو, تو یہ باتیں ہم یہاں کھڑے ہو کے نہ کر رہے ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ حصہ پاکستان کا ہے؟ بالکل ہے, پاکستان کا ہے. کیا پنجاب میں, پنجاب کے کسی ایک شہر میں, سندھ میں, ایون کہ بلوچستان میں بھی حالات بڑے مخدوش ہیں, پختونخوا کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ان لوگوں کا حق ہے امن سے رہنا. یہاں کے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے, یہاں کے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, یہاں کے لوگوں کو اپنا پاکستانیت کا دعویٰ بار بار کرنا پڑتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ امن مانگ رہے ہیں نا, سکون سے, امن سے, انصاف سے زندہ رہنے کا حق مانگ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا فیصلہ ہے تو ہمیں بھی سن, ہمیں سن لو. دیکھیں ایک اور بات, انہوں نے ایک بات مجھے میرے ذہن میں آ گئی, جو انہوں نے بات کی نا, وہ کتنی, آپ ذرا اس کو فیل کریں نا اس بات کو. دیکھیں ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر, روایات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, رجحانات ہوتے ہیں. اب KPK کا آپ کو کلچر پتہ ہے, پشتونوں کا آپ کو کلچر پتہ ہے, پردے کے حوالے سے ان کی روایات, ان کا ایک کلچر, ان کا مطلب جو ان کا رجحان ہے وہ کس طرح کا ہے. انہوں نے کتنی زبردست بات کی, اور بلکہ تکلیف دہ بات بھی ہے کہ وہ بہن جس کے بال بھائی نے نہیں دیکھے تھے, ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے, وہ ننگے پاؤں پھر رہی تھی. جب آپ سوچیں نا کہ جب ایک گھر سے لوگ بے گھر ہوتے ہیں, وہ جو ایک بڑے گھر ہیں ان کے باعزت طریقے سے رہ رہے ہیں, 4 دیواری کے اندر رہ رہے ہیں, ان کی خواتین اس طرح سے باہر نہیں نکلتی ہیں تو پردے کے ساتھ نکلتی ہیں, ان کی خواتین کو جب آپ کیمپوں میں رکھیں گے تو وہ بھائی بار بار وہی بات ہے کہ جس کا علاقہ ہے اس سے زیادہ اس کے اس کا ایک آخری گفتگو, ایک سادہ سا فارمولہ ہے نا, آپ نے ان سے قربانی مانگی, ان لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا, وہ IDPs بن گئے, آپ نے پھر ان سے وعدے کیے کہ ہم آپ کے گھر دوبارہ بنا کے دیں گے, آپ نے اس کی مد میں انہیں کچھ دیا نہیں دیا. اس کے بعد دہشت گردی کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا, تو پھر اب اس پہ حقائق جو بھی ہیں اس پہ بھی اگین ڈیٹیلڈ گفتگو بنتی ہے. جب یہ سب کچھ واپس آیا تو یہی لوگ امن مارچز کر رہے تھے نا, کہہ رہے تھے کہ نہ لاؤ واپس. اچھا وہ واپس آ چکے ہیں, اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اسی طرز پہ ایک آپریشن کرنا ہے, تم اپنے گھر پھر چھوڑو. گھر چھوڑنا اپنے پیارے, یہاں ٹرائبل ایریاز میں کسی سے گفتگو کریں, ہر گھر میں سے لوگوں نے جان کی قربانیاں دی ہوئی ہیں. اس سے بڑی اس دنیا میں جان کی قربانی سے بڑی کون سی قربانی ہوتی ہے؟ اس سے بھی جو اہم چیز ہے گو کہ وہ میرے خیال میں ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں, ہم ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہیں, آپ آپریشن کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن ہم سے پوچھیں تو صحیح, ہمیں اس گفتگو کا حصہ تو بنائیں, مشورہ ہمارے مائدین کے ساتھ اور جو باقی مشران ہیں ان کے ساتھ کریں, حکومت کو آن بورڈ لیں. بہرحال بہت اچھا ایک ایونٹ جو ہے, بڑا ایونٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی نے کیا ہے. کل کرک کا ایونٹ ہے, لیکن کرک سے پہلے مزید جو ڈیٹیل گفتگو ہے وہ پھر اس کے بعد شام میں چائے پینے کے بعد سامنے لے کے آئیں گے آپ کے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.